बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान मजीद की सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है, रमजान का मुकद्दस महीना जिसमें कुरान पाक नाजिल हुआ, जिसमें लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई और फैसले की रोशन बातें हैं, तो तुम में से जो कोई भी ये महीना पाए तो जरूर इसके रोजे रखे, और जो बीमारियां सफर में हो तो उतने दिनों के रोजे और दिनों में अदा कर दे। अल्लाह सुब्हान व तआला तुम पर आसानी चाहता है और तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता, और इसीलिए तुम गिनती पूरी करो और अल्लाह सुब्हान व तआला की बड़ाई बयान करो, इस बात पर कि अल्लाह सुब्हान व तआला तुम्हें हिदायत बख्शी और ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। दोस्तों, माह रमजान की हकीकत क्या है? अल्लाह सुब्हान व तआला ने रमजानुल मुबारक के रोजे मुसलमानों पर क्यों फर्ज किए? रोजा रखने से इंसान को क्या हासिल होता है और क्या रमजानुल महीने में रिज्क को बढ़ा दिया जाता है? ये तमाम तार मालूमात जानने के लिए आज के इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों, माह रमजानुल मुबारक के 4 नाम हैं: माह रमजान, माह सब्र, माह मुआसाद और माह उशअत रिज्क। इसको सब्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि रोजादार रोजा रख के अल्लाह सुब्हान व तआला की रजा के लिए सब्र करता है और फिर अल्लाह ताला उस रोजेदार को उस सब्र की जज़ा अता फरमाता है। जिस तरह से अल्लाह सुब्हान व तआला इरशाद फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा हूँ। माह मुआसाद, मुआसाद का माना भलाई करना, क्योंकि इस महीने में तमाम मुसलमान खास तौर पर अपने रिश्तेदारों से भलाई करते हैं और ज्यादा से ज्यादा सवाब हासिल करते हैं, इसीलिए इस महीने को माह मुआसाद भी कहा जाता है। माह उशअत रिज्क, इस महीने के अंदर अल्लाह सुब्हान व तआला इंसानों के रिज्क के अंदर बरकत पैदा फरमा देता है और गरीब लोग भी अल्लाह पाक की नियामतें खाते हैं, इसीलिए इस महीने को माह उशअत रिज्क भी कहा जाता है। हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब माह रमजान की पहली रात आती है तो आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और फिर आखिरी रात तक वो दरवाजे बंद नहीं किए जाते। जो कोई भी बंदा इस माह मुबारक की किसी भी रात में नमाज अदा करता है तो अल्लाह सुब्हान व तआला उसके हर सजदे के बदले में उसके लिए 1500 नेकियां लिखता है और उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का महल बनाया जाता है। और आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई माह रमजान का पहला रोजा रखता है तो उसके सब का गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और उसके लिए सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते दुआएं मगफिरत करते हैं। और रात और दिन में जब भी वो सजदा करता है तो उसके हर सजदे के बदले में जन्नत में एक ऐसा दरख्त लगाया जाता है जो इतना बड़ा होता है कि एक घुड़सवार उसके साए में 500 साल तक घोड़ा चलाता रहे। हजरत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत को माह रमजान में 5 चीजें ऐसे अता की गई जो मुझसे पहले किसी नबी को ना मिली। नंबर 1, जब माह रमजानुल मुबारक की पहली रात होती है तो अल्लाह सुब्हान व तआला उनकी तरफ नजरे रहमत फरमाता है और जिसकी तरफ अल्लाह सुब्हान व तआला की नजरे रहमत हो जाए तो उसे कभी भी अजाब ना देगा। नंबर 2,
شام کے وقت روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ اور نمبر 3، فرشتے دن رات روزے دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے تیار ہو جا، ان قریب دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور رحمت میں راحت پائیں گے۔ اور نمبر 5، جب ماہ رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجودہ لوگوں میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ تو رسول اکرم نور مجسم شہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتا ہے تو انہیں اجرت دی جاتی ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے جب تک کہ گناہ کبیرہ سے بچا جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی ہر شب آسمان میں صبح صادق تک ایک اعلان کرنے والا فرشتہ ندا دیتا ہے، اے بھلائی کے طلبگار، ارادہ پختہ کر لے اور خوش ہو جا، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے، برائی سے باز آ جا۔ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی طلب پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان المبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گناہگاروں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کی ہر دن میں اللہ سبحانہ و تعالی 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہگاروں کو جہنم سے آزادی فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہوگا۔ نس جمعہ کے دن اور ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب الہی کے حقدار بن چکے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے سے مسرہ نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلا دیتی ہے۔ اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز پیدا ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک نہیں سنی گئی۔ اس دلکش آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ظاہر ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ جنت کے بلند محلات پر کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ حوریں کہتی ہیں کہ ہے کوئی جو ہم کو اللہ تعالیٰ سے مانگ لے اور ہمارا نکاح اس سے ہو جائے۔ پھر وہ حوریں دروگئے جنت سے کہتی ہیں
کہ آج ایک ایسی رات ہے۔ اس وقت جنت کے دروگا حضرت رضوان علیہ السلام حوروں سے کہتے ہیں، اے ماہ رمضان کی پہلی رات ہے، جنت کے دروازے امت محمدیہ کے روزے داروں کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ دوستو، روایت میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک تشریف لاتا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رنگ مبارک تبدیل ہو جاتا اور آپ علیہ السلام نمازوں میں کثرت کرتے اور آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب دعائیں مانگا کرتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی چاہتا ہے کہ میرا بندہ زیادہ سے زیادہ میری عبادت کرے اور میری رضا حاصل کر لے۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی رمضان کے مقدس مہینے میں شیاطین کو قید کر دیتا ہے تاکہ شیطان مردود میرے اور میرے بندے کی راہ میں نہ آئے اور میرا بندہ زیادہ سے زیادہ میری عبادت کر کے زیادہ سے زیادہ میرا قرب حاصل کر لے۔ لیکن بدنصیب ہے وہ لوگ جو اس ماہ مقدس میں بھی اپنے خواہشات کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رضا والے کام چھوڑ دیتے ہیں اور اس مقدس مہینے میں بھی گناہوں کے اندر گزار دیتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی شیطان کو بھی اس پاک مہینے میں قید فرما دیتا ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگ گناہوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اس بابرکت مہینے میں بھی اپنے بخشش نہ کروا سکے تو وہ کب کروائیں گے؟ جو لوگ ماہ رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتے، اس کے متعلق حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کی حق ادا کرتے رہے گی۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنا اور امت کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان میں حرام کاموں کو کرنا، اور پھر فرمایا جس نے ماہ رمضان میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ تعالی اور جتنے اللہ سبحانہ و تعالی کے فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ بس اگر ایک شخص اگلے رمضان آنے سے پہلے پہلے مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسے نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ رمضان کے مہینے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہے، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ دوستو، اب آئیے جانتے ہیں کہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے اور روزہ کس پر فرض ہے، اور وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں رمضان میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ چنانچہ اس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور ایک گنتی کے دن ہے تو تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو تو اس کے بدلے میں
ایک مسکین کا کھانا اور پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ دوستو، قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا مقصد بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اسی آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا جن کو رمضان المبارک میں روزہ چھوڑنے کا اجازت ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم بیمار ہو یا پھر سفر پر ہو، اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ مسافر پر روزہ فرض نہیں، جو شرعی سفر پر ہو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور جو اتنا بیمار ہو کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت عطا فرمائی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں تم لوگوں پر تنگی نہیں چاہتا، آسانی چاہتا ہوں۔ جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر مسلمان پر نماز فرض فرمائی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کی روزے بھی فرض فرمائی، اور اے ہر مسلمان مرد و عورت عاقل بالغ پر فرض ہے۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، یا پروردگار، اس مقدس مہینے میں تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف کر دے، اور ہمیں نازا کی تکلیف اور قبر کی عذاب سے محفوظ رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔